बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइ मादाइल्लाह मिन यौमि अदावति बिला यौमि लिकाइल्लाह अम्मा बाद क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिरज़ा फ़ातिमा व यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा। तो पढ़िए मोहम्मद आपसे गुजारिश है कि जनाब मरहूम अल्लामा हकीम तुराबी जो फज़न थे जनाब अल्लामा रशीद तुराबी साहब के, उनके साले सवाब और बानियान मजलिस के तमाम मरहूमीन के साले सवाब और गुलाम मरहूमीन के साले सवाब के लिए सूरह फातिहा तिलावत फरमाएं। बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक ऐसा शख्स जिसने अहले बैत के रास्ते पे चलना है और उनको फॉलो करना है, उससे तैयारी की ज़रूरत है और आमादगी की ज़रूरत है। चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन या बच्चे, बग़ैर तैयारी के और बग़ैर आमादगी के अहले बैत के रास्ते पर नहीं चला जा सकता। ये मुश्किल तरीन रास्ता है जिस पे अंबिया चले तो सख्त तरीन मुश्किलात और मुसीबतों का शिकार हुए। खुद आइम्मा तारीख के मज़लूम तरीन इंसान ठहरे। हम उनके फॉलोअर हैं, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो हमें तैयारी की जरूरत है। इमाम अली के पीछे चलना है, कमजोर आदमी इमाम अली के पीछे नहीं चल सकता। जनाब सैयदा के नक्शे कदम पर चलना है। कमजोर लोग इस सैयदा कौनैन बीबी के नक्शे कदम पर नहीं चल सकते। जनाब सानिया ज़हरा के रास्ते पे चलना है। एक मारूफ स्कॉलर के जुमले हैं, जो चले गए वो कारे हुसैनी कर गए, जो रह गए उन्हें कारे ज़ैनबी अंजाम देना चाहिए। कारे ज़ैनबी आसान नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है। इसके लिए तैयारी की जरूरत है। अगर तैयारी नहीं होगी, हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे, सॉलिड नहीं बनाएंगे, हम इनका साथ नहीं दे सकते। हम उस काफिले से रह जाएंगे जो आले मोहम्मद का काफिला है। हमारे दरमियान और उनके दरमियान फासला पैदा हो जाएगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग जो मुंजमिद होते हैं, जो बड़े मोहम्मद वाले होता है, मेरा गला घोंट दिया, जो बड़े मोहम्मद वाले। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग जो अपने लिए आली तरीन आदाफ और मकासद रखते हैं, और वो लोग जो ये समझते हैं कि दुनिया एक पार्क है और हम इसमें तफरीह के लिए आए, जब शाम होगी हम अपने घरों को चले जाएंगे। अहले बैत ऐसी हस्तियां नहीं थी। वो दुनिया को एक पार्क नहीं समझते थे, एक तफरीह की जगह नहीं समझते थे, बल्कि दुनिया को इम्तिहान की जगह समझते थे, और कठिन और मुश्किल इम्तिहान। क्योंकि अल्लाह ने बतला दिया था, मैं खौफ के जरिए आजमाऊंगा, जान और माल लेकर आजमाऊंगा, सख्तियों के जरिए, मुख्तलिफ किस्म की सख्तियों के जरिए आजमाऊंगा, मुश्किलात और मुसीबतें तुम्हें दरपेश होगी, उनसे आजमाऊंगा। तो दोस्तों, हमें तैयारी करनी है।
تاکہ ہم اس کاروان کے فرد بن سکیں جو آل محمد کا کاروان ہے۔ چونکہ جب مشکلات آتی ہیں تو کوئی 2 قدم چل کے ٹھہر جاتا ہے، کوئی 10 قدم چل کے ٹھہر جاتا ہے، اور کچھ لوگ بالکل جب انسان آخر میں پہنچتا ہے تو تنہا ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ کی زندگی ہمارے سامنے اس بات کی گواہ ہے۔ وہ تنہا نظر آتے ہیں، اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، قریبی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو دوستو، تیاری، میری گفتگو کا بہت بڑا حصہ میری مدد کر دیا آغا صاحب نے۔ تیاری کا پہلا قدم اللہ کے ساتھ مضبوط رابطہ ہے۔ جب تک خدا کے ساتھ مضبوط تعلق استوار نہیں ہوگا، اہل بیت کے راستے پر نہیں چلا جا سکتا۔ بہت مشکل ہے چلنا۔ کیونکہ میں نے جو گزشتہ 2 دنوں باتیں کی، تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں گفتگو آگے بڑھے، ضرور پڑے محمد والے پہلے خدا سے مضبوط تعلق، یہ انسان کو طاقتور بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے مولا جی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ ید اللہ ہے یعنی اللہ کی ہاتھ، یعنی طاقت، یعنی کہ 5 انگلیاں ہیں۔ پوری کائنات اس کے پنجے قدرت میں ہے۔ بیدی ملکوت کل شیء، اللہ کی طاقت کا تمام ظہور اور تجلی، کامل ظہور اور تجلی اس ہستی میں ہے۔ طاقت کا سرچشمہ خدا ہے، اور اس کی طاقت کا مظہر کامل علی ہے۔ خدا کے ساتھ مضبوط تعلق، اور قرب خدا کو محسوس کرے انسان، خدا کے ساتھ تعلق کو محسوس کرے۔ جیسا کہ دعائے کمیل میں آپ کے اور میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیری جدائی پہ صبر نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ، تو عجیب کیا جملہ مولا تھا، جہنم کی آگ وہ ہے جس کے بارے میں خود امام فرماتے ھذا ما لا تقوم له السماوات والارض، زمین اور آسمان اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ کہتے میں برداشت کر سکتا ہوں، نہیں کہتے، لیکن تیری جدائی کو برداشت، تیری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، تیرے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا، تجھ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مولا علی محسوس کرتے تھے اس سے جدائی یعنی خاتمہ۔ ان کا وجود تجلی ہے اللہ کے وجود کی، جلوہ ہے اس کے وجود کا۔ اگر یہ تجلی جس کی تجلی ہے اس سے منقطع ہو جائے تو ختم ہو جائے گی۔ لہذا خدا کے ساتھ کبھی رابطہ، مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، سعی و تلاش کی ضرورت ہے، اور رابطے کا ایمان ذریعہ جو ایمان اور پھر اعمال صالحہ میں سے اہم عبادت نماز ہے، جیسے آپ سب کہہ رہے تھے۔ ائمہ پر جب زیادہ مشکل پیش آتی تھی نا، وہ مصلی بات پر کھڑے ہوتے تھے۔ ثانی زہرانے میں مسائل نہیں پڑھنا چاہتا، شام غریبہ کے بعد جب تمام یتیموں کو جمع کر دیا نا، بکھرے ہوئے یتیموں کو، کچھ زندہ ملے، کچھ کی لاشیں اٹھا لائی، سب کو جمع کرنے کے بعد کیا کام کیا؟ نماز شروع کر دی خدا کی بات۔
سکون ملتا تھا، اطمینان ملتا تھا، طاقت ملتی تھی ان یزیدوں کے ظلم کا مقابلہ کرنے کی۔ مشکل پڑتی تھی نماز، جنگ میں سختی ہے نماز۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے بزرگ علماء کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے، ابن سینا کے بارے میں، ملا صدرہ کے بارے میں اور بڑے بڑے علماء کے بارے میں، جب بھی کوئی انہیں علمی مشکل پیش آتی تھی، حرم معصومہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ لیکن کیسی نماز؟ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کس طرح کی نماز جو طاقت دے؟ ایک قرآن میں تعبیر ہے بڑی ظریف قسم کی، ضرور پڑھے محمد والے محمد۔ آیت اللہ جوادی عامری دامہ ظل العالی، ان سے یہ استاد محترم سے یہ میں نقطہ سنا ہے، کہتے ہیں قرآن میں کثرت کے ساتھ کہا گیا ہے نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا کم جگہ کہا گیا، نماز قائم کرنے کا زیادہ کہا گیا۔ کیوں؟ نماز کے بارے میں حدیث میں کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ ستون وہ ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، جو وزن اٹھاتا ہے۔ حضرت قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا گیا اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں متقین اور مومن، یعنی ایسی نماز پڑھتے ہیں جو ستون کی طرح طاقتور ہوتی ہے اور وزن اٹھا سکتی ہے۔ ایسی نماز جس میں جان ہو، طاقت ہو۔ ایک نماز تو وہ ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو فقط زبان کی حد تک ہوتی ہے، قرات ٹھیک ہو جاتی ہے اگر خدا کرے، اذکار درست انجام دیے جاتے ہیں، قیام درست ہے، رکوع درست ہے، سجدہ صحیح ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے کے نتیجے میں ہم تارک الصلاۃ نہیں ٹھہرتے۔ ہمیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بے نماز ہے، لیکن اس نماز میں جان نہیں ہے وہ جو ہونی چاہیے، کہ جس میں آپ کا ذہن 1000 چیزوں کی طرف متوجہ ہے، آپ کا دل ساتھ ہی نہیں ہے نماز میں آپ کے ساتھ، فقط آپ کی زبان ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں اکثر جنگ کے منصوبے نماز میں بناتا ہوں۔ اکثر جنگی منصوبے نماز میں، جب نماز پڑھنے لگے تو دکان سامنے آ گئی، بس ساری جتنا سا نماز پڑھتے رہے دکان نہیں موجود رہے۔ ایک مولانا کے بارے میں ایک استاد بتا رہے تھے کہ مستحب ہے کہ اگر آپ کو پریشانی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگے تو خدا بند مطابق حاجت کو پورا کرتا ہے۔ دعا مانگنے کے بھی آداب ہیں نا، دعا مانگنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں اور دعا مانگیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھنے لگے، کہا اس مسجد میں گلدان نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنا سا نماز پڑھتے رہے ان کے ذہن میں گلدان گھومتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے رہے، کہتے میں دعا کیسے مانگوں، نماز میں تو سارا گلدان تھا، خدا تو تھا ہی نہیں، تو کیسے دعا میری قبول ہوگی؟ دل ساتھ نہیں ہے، فقط زبان تک ہے نماز۔ کہتے کہ ایک جنگ میں وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ کی حالت ہے، ایک جنگ میں ہمارے اور آپ کے مولا علی کو تیر لگ گیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ جب علی نماز کی حالت میں ہونا اس کے پاؤں سے تیر نکال دینا۔ کامل استغراق ہے، کامل حضور ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اسے کہتے ہیں غالب علی کل غالب۔ مرحب پر غلبہ پانا آسان ہے،
لیکن اس قوہ خیالیہ کے اوپر جب انسان نماز میں جاتا ہے تو ہزار چیزوں کی طرف انسان کے ذہن کو لے جاتی ہے، اس پر غلبہ پانا بہت مشکل ہے۔ نماز یہ نماز جو ہے طاقت بھی دیتی جیسے چاہیے، اور یہ نماز پڑھنے والے بھی بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑی سنگین ہے، بھاری ہے۔ کھانا کھانا سنگین نہیں لگتا، دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھ کے گپ شپ لگانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایسی ہے ہماری زندگیاں، دیکھیں عجیب نہیں ہے کہ وہ اہل بیت اور آل محمد جو حاضر ہوں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں، ان کے ماننے والے نماز کے وقت منتشر، اور ان کے دشمنوں کے ماننے والے نمازوں میں موجود۔ وہ اہل بیت جو عین نماز ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا امام کیا ہے؟ فرماتے ہیں نحن الصلاۃ، نحن الصوم، نحن الحج، ہم نماز ہیں، ہم روزہ ہیں، ہم حج ہیں۔ ایک منزل وہ آتی ہے جب انسان کا عمل صالح ہوتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، اور عمل صالح کو انجام دیتے دیتے ایک منزل وہ آتی ہے جب خود صالح بن جاتا ہے، خود عمل بن جاتا ہے۔ ہمارے ائمہ وہ ہیں جو عین عمل ہیں، جو عین صراط مستقیم ہیں، جو عین نماز ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ نماز کافی نہیں ہے، یہ نماز جو فائدہ نماز کو دینا چاہیے وہ نہیں دے سکتی۔ یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نہیں ہے، بس آپ تارک الصلاۃ نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھ دی، اب تارک الصلاۃ نہیں کھڑے، دل ساتھ نہیں ہے۔ دوسرا درجہ نماز کا وہ نماز جو خشوع کے ساتھ پڑھی جائے، خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ روایت میں کہ معصوم سے پوچھا گیا خضوع اور خشوع سے نماز کون سی ہوتی ہے؟ کہا وہ نماز جس میں آپ کا دل بھی آپ کی زبان کے ساتھ ہو۔ جب آپ بسم اللہ کہیں تو آپ کا دل بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، آپ کا وجود بھی اس کا اظہار کر رہا ہو۔ توجہ کی ضرورت ہے، پھر اہتمام کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں گپ لگا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، اٹھے فوراً مسئلے پر چلے گئے، ذہن منتشر رہے گا نہیں۔ تیاری کی ضرورت ہے۔ آپ اگر کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں جانا چاہیں، ملنا چاہیں، پہلے سے تیاری کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، لباس بال ہر چیز، پرفیوم لگاتے ہیں، بڑے ویل سوٹیڈ ہو کر، اچھا لباس پہن کر پھر آپ جاتے ہیں، پہلے پہنچ جاتے ہیں تاکہ بر وقت پہنچوں اور ملاقات کا وقت جو ہے نا وہ ڈیلے نہ ہو جائے، مسئلہ نہ بن جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب الارباب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب کس سے سیکھنا ہے؟ اہل بیت اور ائمہ سے۔ وہ کیسے حاضر ہوتے تھے؟ کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے، درود پڑھیں محمد والے، پریشان نہ ہو، نماز روزے کی باتیں آج ہی ہوں گی، کل اور بھی چلے گا، درود پڑھیں محمد والے۔ نماز پڑھنا مشکل ہے، نماز کے بارے میں باتیں سننا بھی بہت مشکل ہے، سخت ہے۔ پاکستان میں تو ہم کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ اللہ اکبر۔ آل محمد نماز کے وارث، نماز کو بچانے والے، اللہ کے ساتھ تعلق کی وادی میں امام، انسان کامل، اسفل سافلین سے نکال کر لمحوں میں اعلیٰ علیین تک پہنچانے والے، لمحوں میں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والے، گمراہی سے نکال کر وادی ہدایت میں لانے والے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ پریشان۔ نماز کی باتیں، ویسے نماز پڑھنا بھی مشکل ہے اور باتیں سننا بھی مشکل ہے۔ روایت ہے ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، اس کا چہرہ چاند ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اسے پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ اس کی؟
وہ کہے گا جو ہی اذان ہوتی تھی میں فوراً وضو کرتا تھا اور مسجد میں آتا تھا۔ دوسرا ہوگا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ نے کیا کس کام ہے؟ اذان سے پہلے ہی وضو کرنا شروع کر دیتا تھا، تیار ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے اور مسجد میں آتا تھا۔ تیسرا ہوگا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، سورج کی طرح۔ کیا ہوگا؟ اذان سے کافی دیر پہلے وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا تھا اور آمادگی اور تیاری کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی۔ تو میں اس لیے میرا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے قیامت کے دن۔ اثرات ہیں، جیسے گناہ کا ایک ظاہر اور باطن ہے، نیکیوں کا ظاہر بھی اور باطن بھی ہے۔ غیبت کا ظاہر کیا ہے؟ آپ بول رہے ہیں نا، کسی کی توہین کر رہے ہیں، کسی کا عیب بیان کر رہے ہیں نا، یہ غیبت ہے نا۔ باطن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتۃ یا میتۃ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کو گوشت کرو؟ یعنی باطن گناہ کیا ہے؟ غیبت کا باطن کیا ہے؟ مردہ بھائی کو گوشت کرو۔ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ نیکی کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ قیامت کے دن ظہور ہوگا اس باطن کا، یہ سامنے آ جائے گا۔ عبادت ایسی جس میں دل بھی ساتھ ہو، زبان کے دل بھی ذکر کر رہا ہو، دل بھی تلاوت کر رہا ہو، دل بھی وہ کلمات ادا کرو جو زبان ادا کر رہی ہے، ساتھ ہو زبان کے۔ یہ نماز خاشعین کی نماز ہے۔ یہ نماز وہ نماز ہے جس کے اندر اثر اور تاثیر ہے۔ اس سے اگلا درجہ بھی نماز کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان محسوس کرتا ہے کہ خدا میرے ساتھ کلام کر رہا ہے، خدا میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ کہتے ہیں نماز کا وہ ہے جس میں انسان یہ محسوس کرے میں بھی خدا سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ کلام کر رہا ہے، میں اس سے کلام کر رہا ہوں۔ یہ نماز، اس کے اندر تاثیر ہے۔ پھر تلاوت قرآن، طاقتور بننے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے قرآن سے رشتہ استوار کرنا ہے۔ کیسی تلاوت؟ ایک عام تلاوت ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں، بس بیٹھ کے پڑھ دیا، مفید ہے، عبادت ہے، کوئی بھی اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن اس سے بہتر تلاوت کون سی ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو توجہ سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ یہ طاقتور بناتا ہے انسان کو۔ جیسے بدن کے لیے طاقت کے ذریعے ہے نا، انسان کی روح کی طاقت کے لیے یہ اسباب ہے۔ اس سے انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، طاہر و طیب بنتی ہے، خرابہ اور کھنڈر نہیں رہتی، آباد ہو جاتی ہے۔ روح کو آباد کرتی ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن سے دور رہ کر کبھی کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے شاید کل بھی یہاں کہا تھا، کربلا والوں کے بارے میں ملتا ہے بعض صاحب کے بارے میں کہ وہ نماز مغرب و عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھا کرتے تھے۔ حبیب ابن مظاہر کا سر اٹھایا ہوا ہے اور اپنے آغوش میں رکھا ہوا ہے میرے مولا حسین نے، اور کوفی اور شامیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وائے ہو تم نے اسے مارا جو ہر روز ختم قرآن کیا کرتا تھا۔ بریر حمدانی کو سید القرآن کہا جاتا تھا، قاریوں کا سردار اور سید، کوفہ کے قاریوں کا۔ امام کے یہ ساتھی تھے کربلا میں جو ہر روز ختم قرآن کرتے تھے، جو سید القرآن تھے۔ اور امام نے جو رات مانگی تھی اس میں چند چیزوں کا تذکرہ، جس میں دو یہ تھی شب عاشور جو مانگی تھی، وَيَعْلَمُ أَنِّي يُحِبُّ الصَّلَاةَ وَتَلَاوَةَ كِتَابِهِ، میرا اللہ جانتا ہے میں نماز کا عاشق ہوں، میں نماز کا عاشق ہوں اور اس کی کتاب کی تلاوت کا۔ روایت میں ہے کہ نماز، چھٹے امام سے روایت ہے، ضرور پڑھے محمد والے میں، تین طرح کے لوگ نماز گزارنا کہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مزدوروں کی عبادت ہے۔ کچھ وہ لوگ جو جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، ثواب کے لالچ میں، کہتے ہیں یہ وہ غلاموں کی عبادت ہے پہلے والی، اور یہ مزدوروں کی عبادت ہے۔ اجیر لوگ جو ہوتے ہیں
جو پیسے لے کے کام کرتے ہیں، ان کی عبادت ہے۔ ان قوما عبدوا اللہ خوفا فتلک عبادت العبید وقوما عبدوا اللہ طمعا فی جنت وطلب الثواب فتلک عبادت الجار او الاجرا، تاجروں کی عبادت ہے۔ وقوما عبدوا اللہ حبا لہ فتلک عبادت الاحرار، اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس سے محبت کی خاطر، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ یہ جنت کے لالچ سے بھی آزاد ہیں اور جہنم کے خوف سے بھی آزاد ہیں۔ یہ عالی ترین عبادت، اس کے درجات اور مراتب میں ائمہ کی عبادت ہے، کیونکہ امام ہر وادی میں امام ہے، ہر وادی میں امام ہے۔ عبادت کی وادی میں، نماز کی وادی میں امام ہے، یعنی اس کی نماز نمازوں کی امام ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کی وادی میں بھی امام ہے، یعنی اس کی تلاوت تلاوتوں کی امام ہے۔ ہے کوئی جس کا سر نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرے؟ یہ امام ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن سے انس، قرآن سے محبت، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھے، توجہ کر کے قرآن پڑھے، قرآن کے ترجمے پر توجہ دے، قرآن سے رہنمائی لے، قرآن سے ہدایت لے، گائیڈنس لے، ادب کے ساتھ بیٹھے قرآن کی بارگاہ میں نے کل بھی روایت پڑھی تھی کہ ان القرآن حی لم یمت، قرآن ایک زندہ حقیقت ہے، یہ کوئی مری ہوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب آپ بیٹھے باوضو بیٹھے، مؤدب ہو کے بیٹھے، ٹانگیں پھیلا کے نہ بیٹھے قرآن کی بارگاہ میں، دائیں بائیں نہ دیکھیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ آپ قرآن کی بارگاہ میں جس کی حقیقت اور آل محمد کی حقیقت ایک ہے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے قرآن۔ توجہ دے تلاوت کی طرف، آداب کے ساتھ، نہ کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر، جیسے نماز میں ہوتا ہے، نہیں، یہ بے احترامی ہے قرآن کی۔ باوضو ہو، احترام سے اٹھائیں، احترام سے کھولیں، دو زانوں ہو کے یا کرسی پر جس طرح سے بیٹھے ادب سے بیٹھیں، اور پھر دائیں بائیں دیکھے بغیر اس کی تلاوت کریں، اس کے معانی پر غور و فکر کریں، اس کے ترجمے کو دیکھیں، خدا یہاں کیا کہہ رہا ہے میرے لیے، یہ میرے لیے کتاب نازل ہوئی ہے قلب رسول پر، یہ میری ہدایت کے لیے آئی ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کبھی کرتا ہے۔ تیسری چیز، اہل بیت کے راستے پر چلنے کے لیے مضبوط ارادے کی ضرورت ہے، طاقتور ارادہ۔ کمزور ارادے کے لوگ ساتھ نہیں چل سکتے اہل بیت کے، ناممکن ہے کمزور ارادے والا ساتھ چل سکے۔ کمزور ارادے والے لوگ گھروں میں رہ گئے تھے، خط لکھ کے مکر گئے تھے، راستہ امام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، کوفہ سے باہر نکل گئے تھے۔ مضبوط ارادے کی ضرورت ہے آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، یزیدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، فرعونوں کے مقابلے میں میدان میں آنے کے لیے، آزادی کے لیے، ظلم مٹانے کے لیے، عدل کا پرچم اٹھانے کے لیے، آزادی کا پرچم اٹھانے کے لیے مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے مضبوط کیا جائے؟ ایک تو اپنے ارادے کو کام میں لایا جائے، پڑھے محمد علیہ محمد۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بند کر دیتے، پڑھے محمد علیہ۔ اپنے ارادے کو کام میں لایا جائے۔ آپ دو ہاتھ ہو نا آپ کے، آپ دائیں ہاتھ سے زیادہ کام کرتے ہیں نا، کہ طاقتور ہوتا ہے، کس سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ دائیں ہاتھ سے کام لیتے ہیں نا زیادہ، آپ اس کو کام میں لاتے ہیں، آپ کا ہدایت کریے۔ اپنے ارادے کو استعمال کیا جائے، چیزوں کا ارادہ کیا جائے اور ان کو انجام دیا جائے۔ ایک یہ کام ہے ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ دیکھیں پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے آپ کو کمزور ارادے والا انسان بنانے کے لیے، اور انسان کی انسانیت کا تعلق ہی اس کے ارادے کے ساتھ ہے۔ اگر کمزور ارادے والا ہے تو کمزور انسان ہے، اگر مضبوط ارادے والا ہے تو طاقتور انسان ہے۔
ٹی وی پر اشتہار آتے ہیں، گھر میں خاتون محترمہ بیٹھی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں فریج بھی ہے، ٹی وی بھی، ہر چیز موجود ہے، اشتہار آ رہے ہیں بار 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 بار. وہ اشتہار کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ارادے کو کمزور کر رہے ہیں، آپ کی قناعت کو ختم کر رہے ہیں. آپ اس کی ضرورت نہیں بھی ہے، پھر خریدنے چلے جاتے ہیں، پیسے نہیں ہیں کریڈٹ کارڈ سے لے لیں. یہ سڑکوں پر اشتہار، یہ پورے کا جو کیپٹلزم ہے، یہ انسان کے ارادے کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو ایک کنزیومر کے طور پر دیکھتا ہے، نگاہ کرتا ہے، اور اس کی قناعت کو ختم کرتا ہے. لہذا اتنا اس کے پیچھے لگتا ہے اشتہار ہر چیز کے ذریعے کہ بالآخر یہ اپنا ارادہ ختم کر دے، جو چیز کو نہیں لینا چاہتا وہ لے لے. کمزور ارادے والے لوگ. ارادے کو طاقتور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز شب قرآن کہتا ہے، رات کو بیدار رہو. اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ہِیَ أَشَدُّ. عجیب ہے، اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کو. اب نبی کا کتنا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اپنے پیغام رسالت کو لوگوں تک پہنچانا ہے. مضبوط ارادہ ہونا چاہیے. اسی لیے انبیاء کو کیا کہا جاتا ہے؟ اُولِي الْعَزْمِ، عزم والے نبی، مضبوط ارادے والے نبی. ہم نے اہل بیت کے راستے پر چلنا ہے. اگر ہمارے ارادے مضبوط نہیں ہوں گے، کمزور ارادوں کے مالک ہوں گے، ہم کمزور لوگ بنیں گے. ذرا ذرا سے سختیوں کی ہوائیں اور طوفان ہمیں اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے، اور ہم ساتھ نہیں چل سکیں گے اہل بیت کے، اور میدان میں کھڑے نہیں رہ سکیں گے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دل شب میں، جیسے آپ کہہ رہے تھے، دل شب میں اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے. دل چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ سویا رہوں، بستر پر ہوں، نہیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، اس کے خلاف کام کرنا ہے. خدا نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ ارادے کی تقویت کے لیے، ارادے کی مضبوطی کے لیے شب بیداری اور نماز شب ضروری ہے. اللہ نے ایسے نہیں یہ چیزیں ہمارے لیے فریضہ قرار دی ہیں یا ہمارے لیے لازمی یا مستحب قرار دی ہیں. ان کے اثرات ہیں ہماری زندگی کے اوپر. اور تیسری چیز مضبوط کرنے کے لیے ارادے کو، گناہوں سے پرہیز ہے. جو شخص گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا اس کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ کمزور ارادے کا مالک ہوتا ہے. شیطان جیسے چاہتا اس سے کھیلتا ہے. گناہوں سے بچنا ارادے کو مضبوط کرتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، ضرور پڑھے محمد والے محمد. آپ کے ائمہ کی تعلیمات ہیں. ہمیں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں حبیب کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں میثم تمار کی طرح، ابو ذر کی طرح، مقداد کی طرح، عمار کی طرح، مالک اشتر کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. وہ ہمیں کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہمیں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. دوستو اگر کمزور لوگ ہوں عجیب ہوتا ہے. گناہ انسان کے ارادے کو کمزور کر دیتا ہے. آپ گانا سنیں گے آپ کا ارادہ کمزور، شراب پیئیں گے ارادہ کمزور، کمزور انسان بنیں گے، کیونکہ آپ نے شیطان کی اطاعت شروع کر دی، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. روایت بھی ہے کہ میں نے پہلے بھی شاید بیان کیا، جب انسان گناہ کرتا ہے اس وقت وہ مشرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں نہیں ہوتا. کس کی اطاعت میں ہوتا ہے؟ شیطان کی اطاعت میں. جھوٹ بولیں گے ارادہ کمزور، غیبت کریں گے ارادہ کمزور. جتنے گناہ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کا ارادہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. اس کی تقویت کے لیے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا، گناہ نہیں کرنے. جتنا پرہیز کرے گے گناہ سے، واللہ بعض بہت آدمی آٹومیٹکلی گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا گناہ کرتا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں. میں نے بہت سے شریف گھروں کی شادیاں دیکھی ہیں، توبہ کی ہے، خدا کا دل نہیں کرتا نکاح پڑھانے کا. بظاہر شریف لوگ سمجھتے ہیں معاشرے میں، لیکن جب انسان اجازت لینے جاتا ہے وہاں پر خدا نہ خستہ عجیب حالت ہوتی ہے، بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے. نہیں لگتا یہ جناب ثانی زہرا کی کنیزیں بیٹھی ہیں، یہ جناب فاطمہ الزہرا کی کنیزیں بیٹھی ہیں. یہ لگتا ہے کسی شیطان کی پیروکار بیٹھی ہوئی. اس
طرح سے انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم خدایا میں نے سب کو گمراہ کروں گا، کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. گناہوں سے بچو دوستو، توبہ کرو، لوٹو خدا کی طرف، واپس آؤ خدا کی طرف. کمزور انسان نہ رہو کہ شراب بھی بیچنی ہے یا حسین بھی کہنا ہے. کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ کلبوں میں بھی جانا ہے اور مسجد امام بارگاہ میں بھی جانا ہے. یہ کیا ہے؟ جمع نہیں ہوتی چیزیں. کون کلب میں لے جاتا ہے؟ امام حسین نعوذ باللہ من ذالک. خدا کون لے جاتا ہے وہاں؟ شیطان. کون بے حجابی کرواتا ہے؟ کون ہمارے سروں سے چادریں اترواتا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب ثانیہ زہرا. ہرگز. شیطان، یزیدی قوتیں، شیطان کے چیلے. طاقتور بننا ہے. طاقتور بننے کی ایک اور چیز پڑھے محمد اور آخری چیز پھر انشاءاللہ کل اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن بی بی سی ہم نے سیکھا ہے اللہ پر توکل. خدا پر توکل بہت اہمیت کیا ہے. یعنی اپنے کاموں میں اللہ کو وکیل بنا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے حوالے کر دینا. اس سے انسان طاقتور بنتا ہے. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اے میرے حبیب تو اپنے رب کو اپنا وکیل بنا دے، اپنے آپ کو حوالے کر دے. توکل اللہ پر، اس پر بھروسہ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا. تو دوستو ہمیں طاقتور بننا ہے. کمزور شیعہ نہیں بننا، کمزور کمیونٹی نہیں بننا، ایک طاقتور کمیونٹی جو اس عصر کی کربلا میں، اس عاشورہ میں حسینیوں کی طرح قدم رکھے اور یزیدوں سے اور شمروں کے ہاتھ سے خنجر چھین لے. اس کے لیے دوستو لہذا ایک طاقتور کمیونٹی کے اقدامات طاقتور ہوتے ہیں، مضبوط اقدامات طاقتور. ہم پاکستان میں بہت کمزور ہیں. کیوں؟ اپنی نمازوں کی حالت دیکھیں، اپنی قرآن کی تلاوت دیکھیں، گناہوں سے بچنا دیکھیں. میں بلوچستان گیا ہوا تھا، وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا وہاں پر کنورژن ریٹ کافی ماشاءاللہ لوگ مومن ہو رہے ہیں، شیعہ ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا کیسے شیعہ؟ انہوں نے کہا یہاں چرچ کی محفل لگتی ہے، پھر وہاں سارے جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی شیعہ ہو جاتے ہیں. ضرور پڑھیں محمد زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ محفلیں لگائیں. اس سے پہلے کہ وقت کم بچا ہے، دوستوں نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ آپ طاقتور ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالیں اور اس پروگرام کے لیے کہتے ہیں کہ جو ادارہ پروگرام وغیرہ کرتا ہے اس کے لیے تو تعاون کی ضرورت ہے آپ کی. پڑھیں محمد والے بنتا ایک منٹ میں جو غلط رہے گا صحیح پڑھیں. تو اللہ پر توکل بہت ضروری ہے. ہم نے کہہ دیا؟ جی کہہ دیا، میں نے کہہ دیا. اللہ پر توکل بہت ضروری ہے. اللہ پر جب انسان توکل کرتا ہے سختیوں میں خدا اس کی نصرت کو آتا ہے. ایک بات درود بھیجے محمد والے وہاں پر. شب عاشور ساری رات سجدے میں سر تھا امام سجاد کا اور یہ ذکر تھا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا، لا الہ الا اللہ صدقا صدقا. ساری رات سجدے میں سر، یہ طاقت تھی دوستو. کربلا میں ہر چیز اپنی معراج اور کمال کے ساتھ نظر آتی ہے. ہر چیز. یہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے.
نماز دیکھو تو خوبصورت ترین نماز کائنات کی کربلا میں. قرآن کی تلاوت دیکھو، سب سے خوبصورت تلاوت قرآن میں. اللہ پر توکل دیکھو تو سب سے زیادہ توکل کربلا میں. ارادے دیکھو تو بڑے مضبوط ارادے، بڑی ہمت اور حوصلے والے ہیں، بڑے مضبوط. میں نے بعض کتب میں دیکھا ہے کربلا میں سب سے زیادہ ظلم اور مظلومی امام حسین علیہ السلام کی تھی. بہت مظلوم ہے کربلا میں امام حسین. بدن کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں. سب سے زیادہ پیاسا ہے، سب سے زیادہ زخمی ہے. چوتھے امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتل اطمینان سے مارتے رہے، جسے کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا. جب بھی کوئی بھی سواری سے گرتا تھا امام یا امام کے ساتھی پہنچ جاتے تھے، سنبھال لیتے تھے جو بھی گرتا تھا. حبیب گرے حسین پہنچے، مسلم گرے حسین پہنچے، اون و محمد گرے حسین پہنچے، علی اکبر گرے حسین پہنچے، جو بھی گرتا تھا. حر گرے حسین پہنچے، یہاں تک کہ بعض نے لکھا حر کے بیٹے کی لاش پر خود حسین گرے. زخمی، دل بھی زخمی، بدن بھی زخمی. امام کی بعض کیفیات امام کے ساتھی سمجھتے تھے، محسوس کرتے تھے. میں نے بعض وقت کی کتب میں دیکھا اور بعض علماء سے سنا ہے، جب امام علیہ السلام عباس کے لاشے پر آئے نا، زخمی عباس کے پاس کہتے ہیں عباس کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا خاک سے. کمرے بنی ہاشم خاک پہ گرا ہوا ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے، سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا. جب عباس نے محسوس کیا نا میرا سر حسین کے زانوں پر ہے، سر اٹھا کے خاک پہ رکھ لیا. کہا عباس تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مولا میرا سر تو آپ نے خاک سے اٹھا لیا، آپ کا سر خاک سے کون اٹھائے؟ محسوس کرتا تھا میرا عباس حسین کے زخموں پر. بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ کربلا سے ہر شہید جام کوثر پی کے گیا اللہ کے نبی کے ہاتھوں. ایک شہید پیاسا گیا ہے، وہ بالفضل عباس تھا. کیا ان کے لیے اللہ کے نبی پانی نہیں لائے تھے؟ جام کوثر نہیں لائے تھے؟ علی اکبر کے لیے آیا تھا، ان کے لیے نہیں لائے تھے؟ لائے تھے. کہا تھا اللہ کے نبی معاف کرنا میرا حسین پیاسا ہے. گھوڑے سے گرے ہیں، قاتلوں نے گھیرا ہوا ہے. میں قربان جو میرے حسین تیرے حوصلے پر، تیرے توکل پر، تیرے ارادے کی مضبوطی پر اور تیرے خدا سے تعلق کی معراج پر، کہ جہاں سے خدا ندائیں دے رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ رضاً بقضائک وتسلیما لامرک. قاتلوں نے گھیرا ہوا ہے اور میرے حسین پہ ظلم کر رہے ہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. ڈوبا ہوا خون میں